हालात के मारे हुए लोग, टूटे फूटे हुए हालात के मारे हुए लोग, हम वही हैं तेरे सदमात के मारे हुए लोग। और शहर से नजरें मिलाने की नहीं हैं काबिल, शहर से नजरें मिलाने के नहीं हैं काबिल, तेरे अकवाल तेरी बात के मारे हुए लोग। और क्या बताएंगे कफन बेचने वाले तुझको, क्या बताएंगे कफन बेचने वाले तुझको, पूछ उनसे जो हैं अमवात के मारे हुए लोग, पूछ उनसे जो हैं अमवात के मारे हुए लोग। आए हम लोग दरख्तों तले जीने वाले, आए लोग आए हम लोग दरख्तों तले जीने वाले, है तुम लोग महल्लात के मारे हुए लोग। हमको मट्टी ने पनाह दी न सितारों ने कभी, हमको मट्टी ने पनाह दी न सितारों ने कभी, हम तो हैं अर्जो समावात के मारे हुए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं इससे पहले कि अगले मुकर्रर को तकलीफ दूँ, मैं दरखास्त गुजार हूँ मोहतरम फारूक तारिक साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरम फारूक तारिक साहब जहाँ मौजूद हैं वो स्टेज पर तशरीफ लें प्लीज। आए सर फारूक तारिक साहब हमारे ये मजदूर और किसान के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सियासी हवाले से। जनाब फारूक तारिक साहब, इसके साथ जनाब मैं दरखास्त गुजार हूँ मोहतरम, एक ऐसी शख्सियत 60s 70s में जब रेड लिटरेचर प्रिंट होता था तो वो एक प्रेस थी जहाँ से हमारे तमाम जो काबरीन जो थे मुस्तफीद होते थे। मैं समझता हूँ ये आज का वो रेड प्रेस है। उसको हमें अब्दुल्ला साहब चलाते थे, अब्दुल्ला साहब, रऊफ मलिक साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, रऊफ मलिक साहब। तो आज वही काम वो शख्सियत कर रही हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब से, जमहूरी पब्लिकेशन में हमारे दानिश्वर जनाब फर्रुख सुहेल गोविंदी, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, मुज़ाहमत करेंगे हम। ख़वातीन और हज़रात और सारे मेहमान आने ग्रामी, किताब मुज़ाहमत की इंतसाब लाल खान पर तकरीब अंजुमन मुसन्निफ़ीन की और आबिद हुसैन आबिद इसके ऑर्गेनाइज़र और असलम गुरदासपुरी साहब इसके ये आलम शौक का देखा तो कितने शानदार लोग हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सारे मुज़ाहमत करने वाले इस हाल में बैठे हैं, कोई नहीं है जो मुफाहमत वाला। और ये फरीदाबाद शाह बहुत मुश्किल है, बड़ी आजकल एमफिल स्कॉलर्स हैं, इन्वर्टेड कॉमा PhD। जब इन पर PhD होगी तो रिसर्च करना मुश्किल हो जाएगा। शायर लिखूं, अदीब लिखूं, एंकर लिखूं, बैंकर लिखूं, एक्टिविस्ट लिखूं, क्या लिखूं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक जिंदगी में 3 जिंदगियों जितना काम करते हैं। और बड़े लोग वही होते हैं। मैं सिकंदर आजम है, उसका वो नकाद हूँ, 33 साल की उम्र में मर गया। बेनज़ीर भुट्टो 32-33 साल के बच्चे CV लेके आते हैं मेरे पास, वज़ीर आज़म बन गई, मुज़ाहमत की दास्तान। और ये असलम गुरदासपुरी 1 दहाई नहीं, 2 दहाई नहीं, 4 दहाई नहीं, 5 दहाई नहीं, 6 दहाइयों की मुज़ाहमत। ये कोई मामूली बात है? 1 माह की मुफ़ाहमत में इंसान अरबपति होता है इस मुल्क में, और ये 6 दहाइयों से ज्यादा की मुज़ाहमत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, और आज तक मुज़ाहमत। और मुज़ाहमत कामयाब नहीं होती अगर ख़वातीन ना हो। मैं जरा प्रैक्टिकल मुज़ाहमतकार हूं। मेरे से परवेज़ रशीद पूछ रहे थे ये तुर्की में सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मौजू है यार, अर्दोआन। मैंने कहा जी नहीं हो सकता। कहते क्यों? मैं कहा पहले तो औरत डिफेंडर है, जो अतातुर्क ने किया है, वो प्रैक्टिकल कामयाब लीडर है।
تو ترکی کی تو عورت پہلے اس کو نہیں گرنے دے گی جس نے اس کو سارے حقوق دیے ہیں، اس کے بعد مرد. اور آج دنیا میں ایک بڑی مزاحمت ہوئی ہے. ابھی چند سال پہلے دنیا کی سب سے زیادہ ملیٹنٹ، انتہا پسند، دہشت گرد، امریکہ سے لے کے سعودی عرب، سینکڑوں ملک اس دہشت گردی کے سرپرست تھے، داعش کے. کردوں کی مزاحمت جو سیریا میں ہوئی ہے وہ مزاحمت بہت بڑی ہے. وہ مزاحمت کار مارکسسٹ بھی ہیں، اسٹالنسٹ بھی ہیں. میں کھل کے بات کروں گا چونکہ وہ اسٹالنسٹ بھی ہیں. لیکن اس مزاحمت کی جو ہراول دستہ تھا، آپ جا کر پڑھیں، وہ کرد خواتین ہیں. آپ ان کو یوٹیوب پہ سنیں. کہ مجھے کئی بچیاں بڑے پاکستان کے اندر، چونکہ مزاحمت بھی ایک فیشن ہے ایک سطح پر، جیسے انقلابی ہونا. میں کہتا ہوں آپ کو کسی کرد خاتون کا پتہ ہے کہ جو مزاحمت کر رہے ہیں؟ آپ 60s کی بات کرتے ہیں، 70s کی، 80s، اوکے میں 2012 13 14 15 16 18 کی بات کر رہا ہوں. اور فرت عباس شاہ کہتے جی 90 کی دہائی میں بڑے مشہور تھے، یہ خواتین میں بڑے مشہور. اور جو خواتین میں مشہور ہو وہ اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی. میں کسی ایئرپورٹ پہ جب اترتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی چیز ہوتی، ڈر لگتا ہے کہ خواتین، جو خاتون وہاں امیگریشن والی ہے یا کسٹم والی ہے، اس کی بجائے مرد کے پاس جاؤں. چونکہ خواتین بڑی پرفیکشن پر یقین رکھتی ہیں، بڑی ایمانداری، اصول پرستی پر یقین رکھتی ہیں. 90 کی دہائی میں یہ رومانوی سطح پر خواتین میں مقبول تھے. اب انہوں نے اس مقبولیت میں دہقان اور کسان بھی شامل کر لیے ہیں اور مزدور بھی. تو یہ تو بہت بڑی مزاحمت کرنے جا رہے ہیں. میں ایک مزاحمت، میں فلمیں کم دیکھتا ہوں لیکن بہت سلیکٹیو فلم دیکھتا ہوں. ایک میری فیورٹ فلم ہے، مطلب لیسن جس کو کہتے ہیں. اور کیا لیسن ہے! وہ فلم ترکی میں بین ہے شاید ابھی بھی، مڈ نائٹ ایکسپریس. سچی سٹوری ہے. وہ ڈرگ لے کے جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ترکی کی ایک جیل، دوسری جیل، تیسری جیل. مطلب وہ سرنڈر نہیں کرتا، بھاگتا ہے، پھر گرفتار ہوتا ہے. آخر ایک ایسا عقوبت خانہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. اور وہاں پر سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک کلیشے سا بنا رکھا ہوتا ہے، ایک وہ ستون سا، وہ ایک قسم کا کلاک وائز اس کے پر گھومتے ہیں. اس دوران اس کی گرل فرینڈ اس کو ڈھونڈتی ہے، امریکہ سے آتی ہے، تو اس کو ملتا ہے، اس خاتون سے اس کو انرجی ملتی ہے، نہیں میں نے بھاگنا ہے. وہ روز کھڑا ہو کے چند دن اس حکومت خانے جہاں سے بھاگ نہیں، یہ ریئل سٹوری ہے. وہ دیکھتا ہے ان کو، تو وہ سارے جو مجنون اسی طرح بےچارے مزاحمت نہ کرنے والے، انہوں نے اپنا کوئی خدا بنا لیا ہوتا ہے. وہ اس پر چکر لگاتے ہیں، ساتھ نہیں زیادہ لگاتے رہتے ہیں. تو وہ اس کو کھینچتے ہیں، آؤ چکر لگاؤ. ان کا کوئی عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہاں چکر لگائیں گے تو آزاد ہو جائیں گے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مزاحمت کار، وہ ان کے اینٹی کلاک چکر لگاتا ہے. نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ کے مخالف گھوموں گا. یہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج بدلتے ہیں، فرت عباس شاہ کی طرح. یہ لوگ ہیں جو آج پاکستان میں مایوس کن صورتحال ہے. یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب اس میں جو سوراخ کرے گا وہ آج ہی کرے گا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کتنے شاندار لوگ ہیں جو اس تقریب میں آئے ہیں. میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں آج کل کوئی، تو میں نے کہا یار کاشف اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ریسورسز مل جائیں گے، چونکہ یہ آرام سا کام ہے، بڑا ثقافت سکوفت کا. جو ہم کام کرتے ہیں فنڈ تو اس میں نہیں ملتے. جلوس نکالنا ہے، آرٹیکل 6 کے خلاف نکالنا ہے، فوج کے خلاف نکالنا ہے، مارشل لا، میں کہ اس میں فنڈنگ نہیں ہوتی. ان میں تو ہو جاتی ہے جو کام ہم پرسوں کی بات ہے، اسلام آباد بیٹھا میں کہا اس میں فنڈ نہیں مسئلہ، یہ ثقافت کلچر ہے، یہ سب لوگ دے دیں گے، حکومتیں بھی دے دیں گی، غیر ملکی حکومتیں بھی دے دیں گی. یہ جو مزاحمت کاری ہے اور شاعری کی مزاحمت کاری، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک دن میں ریگل، چونکہ ہم ہر روز مال روڈ ضرور چھاتے تھے، ہائی کورٹ، برشیزان، تو مجھے مراج خالد صاحب ملے. انہوں نے کمال کہتے میں آج کل ایرانی انقلاب پڑھ رہا ہوں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایران میں اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اتنے شاعر، ادیب، مزاحمت کار، ہمارا ایک حبیب جالب. تو آج ایک نیا جالب پیدا ہوا ہے، آج ایک نیا گرداس پوری پیدا ہوا ہے. اور یہ شعوری طور پر اس کا
جنم ہے. ہمارے آقا نوید نے تو کتاب لکھی تھی نا دوسرا جنم, یہ ان کا 10واں جنم ہے. اور انہی کے بارے میں فیض نے بھی کہا تھا ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا. اب فرد عباس شاہ آیا ہے مزاحمت کار کی حیثیت میں, اور یہ مزاحمت کار کی خوبی کیا ہے, میں آپ کو ایمانداری سے, میں ایکٹیوسٹ ہوں. جیسے انہوں نے فنکشن ارینج کیا ہے, مجھے ایک فون آیا, دوسرا فون آیا, ایک شخص میرے دفتر آیا, 2 دفعہ شاہ صاحب کا فون آیا. مزاحمت کاری یوں ہوتی ہے, یہ ایک تنظیم سازی ہے, رابطہ سازی ہے, عوام کے ساتھ جڑا تعلق بنائے بغیر مزاحمت کاری نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ جو مزاحمت کاری ہے, ایک دن ایونٹ کو مزاحمت کاری نہیں کہتے. ہم پاکستان میں بہت ایسی چیزیں ہیں جن کے ہم ساتھ ہیں, لیکن وہ ایونٹ ہیں, وہ ایک دن کا ہے, اس کے بعد ختم. ہم ان عورتوں کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں جو پورا سال عورتوں کے حقوق کی جدوجہد کرتی ہیں, مزدور کے حقوق کی. ایک دن نہیں. اسلم گرداس پوری سے سیکھیں, مزاحمت آج بھی یہ مزاحمت کر رہے ہیں, خاموشی میں, بول کر, لکھ کر, چل کر, یہ ہے وہ مزاحمت کار. اور میں بہت خوش ہوں کہ فرد عباس شاہ صاحب نے جو فکر کی مزاحمت کاری شروع کی ہے, یہ سب سے دلیری کی مزاحمت کاری ہے. اور کسی سماج کو بنانے میں سب سے پہلا رول شاعر, ادیب, دانشور اور علم والوں کا ہوتا ہے. میں نے ایک دن ڈاکٹر سجاد مجھے کہہ رہے تھے کہ جہاں پاس ساتر, ایک تو یہ ساترے سوترے نہیں ہوتا, ہمارے معذرت کے ساتھ اردو اور ڈیبوں کو کہوں گا, پہلے پوری سکل پیدا کر دیا کرے کہ اصل نام کیا ہے. تو ان کا وہ کون سا دانشور ہے جب سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہو اور وہ بغلوں میں ہاتھ رکھے ابھی وقت نہیں ہے, ابھی میں ذرا سوچ رہا ہوں. دانشور وہ ہے جب ظلم ہو رہا ہو تو وہ اپنا قلم اٹھائے, آواز کھولے, لب کھولے, لکھے, مزاحمت کرے. یہ ہے فرد عباس شاہ, اور یہ ہے کتاب انجمن مصنفین. یہ مزاحمت کی کامیابی ہے, یہ اس کتاب کی کامیابی ہے, اس فکر کی جو عابد حسین عابد نے, سیار اسلم اور ڈاکٹر مبشر حسن کی نے ان کو چنا. آج یہ سنجیدہ لوگ ہیں, اور کتاب پڑھنے والا تو سب سے غیر سنجیدہ ٹیلی ویژن کے ٹاک شو جو 8 سے 11 بجے تک جو اینکر آتے ہیں ان کو دانشور سمجھ لیتے ہیں. یہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. پاکستان میں سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو سب سے زیادہ تنخواہ لے. کہتے ہیں جی کامران خان بھی بڑی تنخواہ ہے, 1.5 کروڑ پیدا ہے, اس لیے بڑا دانشور. یہ ہے وہ کیپٹلزم کا میڈیا جو سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے. میں نے اس لیے وہ شاعری مینشن نہیں کی, وہ میرا فیورٹ تھا, وہ پوری نظم جو ہمارے پہلے دوست پڑھ گئے. اور اس سے زیادہ سنجیدہ جو اخبار رسالہ پڑھتا ہے, سب سے سنجیدہ جو کتاب پڑھتا ہے. اور میں ذرا تھوڑی سی بات جمہوری پبلیکیشن کر دوں. یہ جو لال خان ہے نا اور یہ فاروق طارق, یہ ایک نیا راؤنڈ لگانے آئے مڈ 80s میں پاکستان میں. تو یہ وہاں جدوجہد پبلیکیشن کے نام سے کام کر رہے تھے, تو میں نے بھی یہاں ایک جدوجہد پبلیکیشن بنا رکھا تھا. مجھے ککھ نہیں تھا پتا کہ جدوجہد پبلیکیشن وہاں کوئی ہے. فاروق طارق کا پتا تھا. انہوں نے مجھے گھیر لیا, اور ان کا میں پہلا سپورٹر تھا, ہار ڈالنے والا, ان کی کتابیں چھپوانے والا, ان کے رسالے. اور وہ پریس والے نے 5-6 دفعہ چھپنے کے بعد ایسی نہیں چھاپنا یار بھائی, یہ بہت ہی خطرناک نے کارل مارکس سے ٹروٹسکی بھی لے آئے نا. تو فاروق طارق نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, جیسے اسکول میں نہیں ایک دوست دوسرے کو, یار جدوجہد تو ہمارا ہے. میں کہا آپ کا ہوا, جدوجہد میرا ہو گیا جمہوری. یہ اس کی داستان ہے اس جمہوری کی, اور یہ شعوری ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے. اس کے لیے میں نے سیکریفائی کی ہے, ابھی بھی کرتا ہوں, فائنینشیل سیکریفائی کر رہا ہوں. میں اس سے زیادہ سکل کا آدمی ہوں. کیوں کہ پاکستان میں جب تک لٹریچر نہیں ہوگا پروگریسو, کنٹمپرری پروگریسو لٹریچر نہیں ہوگا, فکر اور لٹریچر میں ادب, کہتے ترکی کی ٹرانسلیشن, میں کہا بچہ ہوں ترکی کی, میں وہاں کے لیفٹ کے لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. میں ایک کانشیس, ہم نے, اور میں نہیں ہوں. جمہوری پبلیکیشن کو کبھی آپ آئیں, میرے کئی دوستوں کو پتا ہے, وہ باقاعدہ اس کمیون کی عملی شکل ہے جو ہوتی ہے. میں لفظ بول رہا ہوں, وہ مالک نہیں ہوں میں اس ادارے کا, اور میں ڈائریکٹر بھی نہیں ہوں کسی وہ سماجی تنظیم کا, اور وہ ادارہ خود چلتا ہے جیسے دہقان کھیت کو چلاتے ہیں. تو یہ فکر کی جدوجہد جو فرد عباس شاہ نے, اور ان کے ادارے کا نام تھا شام کے بعد, بڑا اعلیٰ نام ہے, رومانٹک سا, مجھے بڑا پسند تھا. تو میں کہا شام 8 بجے کے بعد تو کچھ اور ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ہاں. تو اب یہ صبح کے بعد والی جدوجہد شروع کرنے جا رہے ہیں, سورج نکلنے والا ہے, اور مبارک ہو فرد عباس شاہ. اور میں ان سے زیادہ مبارک
کہ عابد حسین عابد اور انجمن مصنفین نے جو یہ ساری بنیاد بنائی ہے پاکستان میں، آج کی ترقی پسند، کون سی ترقی پسند نہیں یار، سوشلسٹ فکر کی بات کریں، سیدھی گل کرو، سوشلزم کی بات کرو، اب نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ جب مجھے گولی لگ جائے گی اس کے بعد سوشلزم پرچم میری قبر پر رکھیں گے۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو میں بھی کہیں مفاہمت کیے بیٹھا ہوتا، گرداسپوری کی طرح میں بھی مزاحمت نہ کرتا۔ تو میرے یہی ہیرو ہیں اسلم گرداسپوری، میرا بھٹو یہی ہے، میرا بھٹو، میرا لینن، میرا مارکس، یہی عابد حسین عابد ہیں، یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں۔ کون ایسے کرتا ہے اس سماج میں؟ یہ وہ سماج بنانے والے لوگ ہیں، اور یہ بنے گا، اس سے زیادہ اندھیرا نہیں ہے، اور یہ سوراخ ہوگا اس اندھیرے میں، اور اس اندھیرے کو توڑیں گے، اور پاکستان میں فرت بادشاہ دوبارہ خواتین میں پاپولر ہوں گے۔ اب خواتین کے ہاتھ میں پرچم ہوگا مزاحمت کا، قلم ہوگا فکر کا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔